जर्मनी की क्रिसमस मार्केट में कार सवार ने मुतादिद शहरियों को कुचल दिया। मैगडेबर्ग में ड्राइवर ने क्रिसमस मार्केट के हुजूम पर गाड़ी चढ़ा दी। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक वाक़ये में एक शख्स हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। पुलिस ने कार सवार को हिरासत में ले लिया। जर्मन चांसलर ने कहा, क्रिसमस मार्केट में होने वाले वाक़ये ने बदतरीन खदशात को जन्म दिया है। में बनारस फ्लाईओवर पर डाकुओं ने फायरिंग करके शहरी को कत्ल कर दिया। लवाहिकीन ने बताया कि 35 साला जमाल खान को नए मॉडल की मोटरसाइकिल छीनते हुए कत्ल किया गया। मकतूल नई मोटरसाइकिल पर दोस्त के हमरा घूमने निकला था। डाकू मकतूल की नई मॉडल की मोटरसाइकिल छीन कर ले गए, अपनी छोड़ गए। पुलिस के मुताबिक मकतूल जमाल मेट्रोवल साइट ब्लॉक 5 का रहायशी था। मकतूल की 2 हफ्ते बाद शादी थी। घर में तैयारियां जारी थीं। मकतूल का आबाई ताल्लुक सवात से है, जो 5 भाइयों में सबसे छोटा था। मुल्तान में दूसरी शादी की इजाज़त न मिलने पर बीवी को कत्ल कराने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक बिलाल कॉलोनी में खातून के कत्ल के केस में शौहर समेत 4 मुलजिमान गिरफ्तार किए गए हैं। मकतूला प्रोफेसर फिरोजा जमील 8 माह की हामला थी। मकतूला के शौहर ने कत्ल की वारदात को डकैती का रंग देने की कोशिश की। घर से निकलते ही शूटर ने गाड़ी रोककर प्रोफेसर फिरोजा पर फायरिंग की। मुलजिम शौहर ने शूटर से 15 लाख रुपए में मामला तय किए थे। कातिल को 2 लाख एडवांस दिया गया था। बाकी रकम वारदात के बाद दी जानी थी। मदारस बिल पर एक आध दिन में खुशखबरी आएगी। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद मौलाना फजलुर रहमान पुरुमीद। मौलाना ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वज़ीर आज़म से मुलाकात में अपना मौक़िफ़ दोहराया। दोनों ऐवानों से बिल मंजूर होने पर अब एक्ट बन चुका है। वज़ीर आज़म ने हमारे मुतालिबात सुनकर वज़ीर कानून को हिदायत की कि आईन व कानून के मुताबिक अमल किया जाए। अमली इक़दाम से हमारा मुतालिबा तस्लीम किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने काबिल एतमाद अंदाज में बात की। वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात के दौरान नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, मौलाना अब्दुल गफ़ूर हैदरी, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा और पीपी रहनुमा भी मौजूद थे। और पंजाब असम्बली के स्पीकर अपोजिशन हुकूमत से मुज़ाकरात के हामी स्पीकर कॉन्फ्रेंस से खिताब में अयाज सादिक ने कहा, जिस दिन मुकालमा शुरू हुआ रास्ता बनने लगेगा। मुज़ाकरात के लिए जिसकी भी मिन्नत करना पड़ी करेंगे। खामोशी से सहूलत कारी करूँगा, आयतुल कुर्सी पढ़ पढ़ कर फूंकूंगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा, मुज़ाकरात की भूख न हो तो सियासत दफन हो जाती है। हुकूमत और अपोजिशन अरकान में ये भूख नजर आने लगी है। मुश्किलों से निकलने का रास्ता बातचीत है। वज़ीर आज़म ने फ्लोर ऑफ द हाउस अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी। यकीनी तौर पर पार्टी लीडर की इजाज़त और इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लेकर दी होगी। सियासी मामलात का हल सियासी डायलॉग से ही मुमकिन है। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं, स्पीकर अयाज सादिक का वज़ीर आज़म से राबता हुआ है। एक आध दिन में कमेटी बन जाएगी। हमारी ख्वाहिश है अपोजिशन और हुकूमत में मुज़ाकरात होने चाहिए। स्पीकर से PTI की कमेटी राबते में है। मौलाना से अच्छे माहौल में गुफ्तगू हुई। दिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ऑन दी फ्लोर ऑफ दी हाउस अपोजिशन को जो है वो गैर मशरूत मुज़ाकरात की जो है वो दावत दी। तो ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि उन्होंने अपने पार्टी लीडर से मशवरा ना किया हो या एस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड ना लिया हो। जो भी पॉलिटिकल इश्यूज हैं उनका हल जो है वो पॉलिटिकल डायलॉग के जरिए से ही है। स्पीकर साहब का राब्ता आज हुआ है प्राइम मिनिस्टर से, तो इस बारे में कोई पेशरफ्त जो है एक आध दिन में हो जाएगा। हमारी तो ये ख्वाहिश है कि पॉलिटिकल डायलॉग जो है वो इन बिटवीन हिस्ब इख्तलाफ और हिस्ब इक़्तिदार जो है वो होना चाहिए। स्पीकर साहब से जो कमेटी है PTI की, उसका राब्ता इस वक्त है। वो कोई केस जो है वो गवर्नमेंट के पास तो नहीं चल रहा, वो अदालत में है और मैं नहीं समझता कि उसका जो भी फैसला हो उससे जो है वो मुज़ाकरात का अमल जो है वो मुतासर होना चाहिए। मौलाना से आज जिस अच्छे माहौल में वो बात हुई है, तो वो तमाम तलखी जो पिछले दिनों में आपके सामने आती रही है, वो सारी चीज़ें जो है वो रिजॉल्व हो गई है। ये इशू अगले 2-4 दिन में फाहम तफहीम से हल हो जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अमन व अमान के लिए वफाकी हुकूमत से मदद मांग ली। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत पेशावर में एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। शुरका को कुरम में नफरत फैलाने वाले अनासर को दहशतगर्द करार देने के फैसले से आगाह किया गया। एलामी में कहा गया कि कुरम में बंकर ख़त्म करने के ज़िला असलहे से पाक किया जाएगा।
متفقہ فیصلہ کیا گیا فریقین تمام اسلحہ جمع کرائیں گے، حکومت کی ثالثی میں معاہدے پر دستخط کریں گے۔ رضاکارانہ طور پر اسلحہ جمع کرنے کے لیے فریقین 15 دن میں لائحہ عمل دیں گے۔ 1 فروری تک تمام اسلحہ انتظامیہ کے پاس جمع ہوگا اور علاقے میں قائم تمام بنکر مسمار کیے جائیں گے۔ علاقے کا زمینی راستہ وقفے سے عارضی طور پر کھولا جائے گا۔ پولیس اور ایف سی قافلوں کو مشترکہ سیکیورٹی فراہم کریں گے۔ ہنگامی بنیاد پر ایئر سروس بھی شروع کی جائے گی۔ ایئر سروس کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتیں ہیلی کاپٹر فراہم کریں گے۔ اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا کرم کے مسئلے پر صوبائی وفاقی حکومتوں میں اور تمام متعلقہ اداروں میں ایک پیج پر آنے کی ضرورت ہے۔ کرم میں بچوں کی اموات کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ پشاور میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی ملاقات۔ محسن نقوی وزیر اعلیٰ آفس پہنچے، گنڈاپور نے خیر مقدم کیا۔ دونوں رہنماؤں نے کے پی میں امن و امان کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر داخلہ نے وزیر اعلیٰ کے پی کو امن کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ کہا کے پی میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی استعداد کار بڑھانے میں تعاون کریں گے۔ کرم میں قیام امن اولین ترجیح ہے۔ اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے کرم میں امن کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے۔ دونوں رہنماؤں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی اداروں کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ علی امین گنڈاپور نے کہا شہداء کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں، دہشت گردی کا مل کر مقابلہ کریں گے۔ کرم ایجنسی میں 50 سے زیادہ بچوں کی اموات کی اطلاع ہے۔ فیصل ایدھی نے پروگرام سوال یہ ہے میں بتایا دوائیں نہ ملنے سے صرف پارا چنار اسپتال میں 29 بچے فوت ہوئے۔ نجی اسپتالوں کی تعداد اس کے علاوہ ہے۔ آکسیجن اور بجلی نہ ہونے سے نجی اسپتالوں نے چلڈرن وارڈز بند کر دیے۔ علاقے میں انسولین اور بلڈ پریشر کی دوائیں بھی نہیں مل رہی۔ میں اپنی دوائیں لے کر گیا تو ان پر بھی جھگڑا ہو گیا۔ مدد آنا شروع ہو گئی ہے لیکن یہ انف نہیں ہے۔ ہیلی کاپٹر میں لمیٹڈ جو ہے وہ دوائیاں دی جا سکتی ہیں۔ ہمارا جہاز بھی بہت چھوٹا ہے، اس میں تو بہت کم آتی ہیں۔ 4 لاکھ کی آبادی ہے۔ ہر فقے کا آدمی ایک ہاسپٹل میں نہیں آتا، ہر فقے کے ہاسپٹل الگ الگ ہیں۔ 29 بچوں کی فگر دے رہے ہیں، یہ تو صرف پارا چنار ہاسپٹل کی ہے، باقی آپ وہاں پہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہم گئے ان کی فگرز الگ ہیں۔ صرف ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں 2 مہینے میں 29 بچے ہیں۔ اب تو پرائیویٹ ہاسپٹل نے بچوں کے وارڈ بھی بند کر دیے ہیں۔ وہاں پہ نہ آکسیجن مل رہی ہے، نہ وہاں پہ الیکٹرک کا کوئی بندوبست پراپر طریقے سے ہے۔ جو انکیوبیٹرز ہوتے ہیں نا ان کو مستقل الیکٹرک سپلائیز چاہیے ہوتی ہیں، آکسیجن کی سپلائیز چاہیے ہوتی ہیں۔ آپ سنی علاقوں میں جائیں گے تو سنی علاقوں کی بھی یہی صورتحال ہے۔ اندازہ کرنا ہے نا آپ نے تو اس کو ڈبل سمجھ لیں، 50 سے بھی زیادہ۔ سر یہ تو بڑا تشویشناک نمبر ہے، اس پہ تو لوگوں کے لرز جاتے ہیں کلیجے۔ یہ تو بچوں کی بات کر رہے ہیں، آپ کو وہاں انسولین نہیں مل رہی ہے، بلڈ پریشر کی کوئی دوائیاں نہیں مل رہی ہیں۔ اپنی دوائیاں میں جو اپنے لیے اینٹی الرجی اور پیناڈول لے کے گیا تھا، میں نے وہ کسی کو دی تو وہاں پہ آپس میں لڑنے لگے کہ یہ مجھے دو۔ سارے ادارے سیاسی مخالفوں کے پیچھے پڑے ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ کے سپریم کورٹ میں قتل کے ملزم کی درخواست ضمانت کے کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس۔ کہا جب تک سیاسی انجینئرنگ ہوگی یہی حال رہے گا۔ 40 سال بعد منتخب وزیر اعظم کے قتل کا اعتراف کیا گیا۔ وزیر اعظم کے قتل سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے؟ کسی کو ذمہ دار قرار دے کر سزا دی جانی چاہیے تھی۔ آئین پر عمل ہوتا تو یہ حالات نہ ہوتے۔ یہ ادارہ بھی اتنا ہی سچ بولتا ہے جتنا ہمارا معاشرہ کہتا ہے۔ سندھ اور بلوچستان کے وزرائے اعلیٰ نے بلاول بھٹو وفاقی حکومت کی شکایت کر دی۔ پی پی چیئرمین کی سربراہی میں بلاول ہاؤس میں اجلاس ہوا۔ 2 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اور 2 گورنروں نے شرکت کی۔ پنجاب کے گورنر سردار سلیم حیدر خان، خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی، سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ اور بلوچستان کے وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی شریک تھے۔ شرکاء نے وفاقی حکومت کی یقین دہانیوں پر ہونے والی پیش رفت پر عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے ہدایت کی کہ وفاقی حکومت سے رابطہ مزید تیز کریں، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اجلاس میں رابطوں کی مثبت نتیجے رکھے جا سکیں۔ ویلکم بیک۔ یہاں آپ کو بتائیں گے لاہور اور گجرات سے 3 انسانی اسمگلرز گرفتار کر لیے گئے۔ ایف آئی اے لاہور نے یونان کشتی حادثے میں ملوث 2 اسمگلرز گرفتار کر لیے۔ ملزموں نے 4 افراد کو غیر قانونی طریقے سے اٹلی بھجوانے کے 88 لاکھ لیے۔ 2 افراد حماد اور خاور کشتی حادثے میں جاں بحق ہوئے۔ ملزم نواز کو فاروق آباد جبکہ نوید کو ننکانہ صاحب سے گرفتار کیا گیا۔ لیبیا کشتی حادثے میں ملوث ریڈ بک کا مطلوب اشتہاری گجرات سے گرفتار کیا گیا۔ اشتہاری ملزم محمد سلیمان کے خلاف 7 سے زیادہ مقدمے درج تھے۔ گرفتار ملزم نے 7 متاثرین سے فی کس 24 لاکھ وصول کیے۔ لیبیا کشتی حادثے میں متاثرہ شہریوں کی موت ہو گئی۔
کراچی کے علاقے کورنگی میں پولیو ٹیم پر حملے کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مقدمہ کورنگی تھانے میں زخمی پولیس اہلکار کی مدیت میں درج کیا گیا۔ پولیو ٹیم حملہ کیس میں 4 خواتین سمیت 6 افراد گرفتار ہیں۔ ایف آئی آر کے مطابق دن 11:30 بجے پولیو ٹیم قطرے پلانے پہنچی تو اہل خانہ نے انکار کیا۔ پولیو ٹیم کے اصرار کرنے پر کچھ خواتین اور لوگوں نے ٹیم پر حملہ کر دیا۔ حملے میں پولیس اہلکاروں کی وردیاں بھی پھٹ گئیں۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر کچھ لوگوں کو گرفتار کر لیا، کچھ فرار ہو گئے جن کی تلاش جاری ہے۔ کراچی میں پیپلز پارٹی نے جماعت اسلامی کا میئر نہیں بننے دیا۔ اسی دن بلاول کا وزیر اعظم بننے کا جہاز کریش ہو گیا تھا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو، کہا نواز شریف کو شکایت تھی مجھے کیوں نکالا، اب پھر دکھ بھرے شعر پڑھ رہے ہیں۔ بھائی وزیر اعظم، بیٹی وزیر اعلیٰ، دونوں ہاتھ گھی میں سر کڑاہی میں، پھر بھی دکھی ہیں۔ حافظ نعیم نے بجلی کے معاملے پر پھر سڑکوں پر آنے کا اندیا دیا۔ وزیر اعظم کے عافیہ صدیقی کے بارے میں خط کا امریکی صدر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ وزارت خارجہ کی طرف سے آگاہ کر دیا گیا۔ عدالت نے کہا ملک کے ایگزیکٹو نے خط لکھا اور اس کا جواب نہیں آیا، اس کو کیا سمجھیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی اور وطن واپسی کی درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے کہا امریکہ خود مختار ملک ہے، وہ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی یا وزیر اعظم کا ویزا بھی مسترد کر سکتا ہے، مگر معاملات کو سفارتی سطح پر لے جانا ہوتا ہے۔ وزارت خارجہ کے وکیل نے بتایا امریکہ میں پاکستانی مشن نے وفد کے ڈاکٹر عافیہ سے ملاقات کے انتظامات مکمل کر لیے تھے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ دستاویز کے مطابق وفد تاخیر سے پہنچا، مگر آپ کا سفیر کہاں تھا؟ پاکستانی سفیر اور وفد کو جو بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ ملاقات کرنی چاہیے تھی۔ عدالت نے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے امریکی دوروں کی تفصیل طلب کر لی۔ پاکستان کے میزائلوں سے امریکہ بھی محفوظ نہیں، پاکستانی میزائل پروگرام پر امریکی پابندیاں۔ نائب مشیر قومی سلامتی جان فائر نے کہا پاکستان ایسے میزائل بنا رہا ہے جو جنوبی ایشیا سے باہر امریکہ کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں۔ پاکستان کا میزائل پروگرام امریکہ کے لیے خطرہ بن رہا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل نے کہا پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام پر ہمارے تحفظات واضح ہیں، پابندیوں سے دیگر شعبوں میں پاک امریکہ تعلقات متاثر نہیں ہوں گے۔ Consistent about our concerns with Pakistan's long-range ballistic missile program. It is long-standing U.S. policy to deny support to Pakistan's long-range ballistic missile program. The Department of State will continue to use sanctions and other tools to protect our national security and ensure that U.S. exporters and U.S. financial systems cannot be abused by proliferators. Designations are based on our concerns regarding Pakistan's long-range ballistic missile program, but they don't affect other areas of U.S.-Pakistan area cooperation. ویلکم بیک۔ پولیس نے ڈکیتی راہزنی کی 19 وارداتوں میں مطلوب 2 ڈاکوؤں کو گرفتار کر کے ٹریکٹر، 4 موٹر سائیکلیں، نقدی اور جدید اسلحہ برآمد کر لیا۔ جماعت اسلامی کے منتخب نمائندوں نے جناح ٹاؤن میں کچرا اٹھانے کے لیے 15 لوڈر رکشے تقسیم کر دیے۔ جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان نے یو سیز میں لوڈر رکشوں کی چابیاں تقسیم کی۔ فیض اللہ خان کی رپورٹ میں جانیے۔ کراچی میں بلدیاتی نظام کے تحت شہر کے مختلف علاقوں میں صفائی ستھرائی کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ جناح ٹاؤن میں کچرا اٹھانے والے رکشوں کی یوسیز میں تقسیم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جماعت اسلامی کراچی کے امیر منم ظفر خان کا کہنا تھا کہ جتنے اختیار میسر ہے اس سے بھی بڑھ کر کام کر رہے ہیں۔ جتنے ہمارے پاس اختیارات تھے ہمارے 9 ٹاؤنز نے الحمدللہ 1 سال میں 115 پارکس کو رینوویٹ کیا ہے، اثر نو بحال کیا ہے۔ جناح ٹاؤن کے چیئرمین رضوان عبدالسمیع کہتے ہیں کہ بنیادی طور پہ صفائی سندھ حکومت کا کام ہے، مگر ان کا ہاتھ بٹا کر شہریوں کی مشکلات آسان کر رہے ہیں۔ کوشش کریں گے کہ آگے بھی جا کے عوام کو بہترین سہولتیں دیں، اور چونکہ یہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی ذمہ داری ہے، لیکن ہم نے ان کے شانہ بشانہ ان کا ہاتھ بٹانے کے لیے یہ ایسا اقدام اٹھایا ہے۔ جماعت اسلامی کے بلدیاتی نمائندوں کا کہنا ہے کہ دستیاب وسائل کے مطابق شہریوں کی خدمت جاری رکھیں گے۔ کیمرہ مین شاہد ویرانی کے ساتھ فیض اللہ خان، ARY نیوز، کراچی۔ انتہا کو چھوتی مہنگائی میں چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، شادی کے انتظامات کا سوچ کر غریب والدین کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن ہلار میمن برادری نے 70 خاندانوں کی مشکل آسان کر دی۔ دیکھتے ہیں حیدرآباد سے ناصر حسن خان کی یہ خصوصی رپورٹ۔ حیدرآباد کے نجی ہال میں منعقدہ اجتماعی شادی کی تقریب نے
غربت کے مارے والدین کے لیے امید کی کرن ثابت کی۔ دلہنوں کا یہ میلہ نہ صرف ان کے چہروں پر خوشی لایا بلکہ دولہوں کے ساتھ ان کے خوابوں کو بھی حقیقت کا رنگ دیا۔ ہم نے اس سال 35 اجتماعی نکاح کروائے ہیں اور پچھلے سال بھی ہم نے 35 اجتماعی نکاح کرائے تھے۔ الحمدللہ اس سال بھی 35 مفت اجتماعی شادی ہو رہی ہیں، جس میں سکھر، شہزاد کوٹ، حالہ، بٹیاری، قاسم آباد، کوٹری کی براتیں آئی ہوئی ہیں۔ اور جس نے کہی ہے اس کو اللہ وہ دیں گے اور آباد ہوئیں گے ہم۔ جیسے ہماری شادی ہوتی تو ہم 2 بھائی ہوتے، لیکن ابھی جو ہے ہمارے پورے سارے بھائی 35 بھائی ہیں، ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے پورے فیملی کی شادی ہو رہی ہوتی۔ ماشاءاللہ ہم ان کے لیے بہت شکر گزار ہیں، اور ہم تو غریب بندے ویسے کمانے والے یہ دعا کریں گے اس کے لیے، اللہ انہیں کو خوش رکھے گا۔ مہنگائی اور معاشرتی دباؤ جہاں غریبوں کے خواب چھین لیتے ہیں، وہیں ہالار میمن برادری کے اس اقدام نے ان کے خوابوں کو حقیقت بنا دیا۔ 70 خاندانوں کے لیے یہ اجتماعی شادی خوشیوں کی انمول نوید بنی۔ کیمرامین نعیم شاہ کے ساتھ ناصر حسن خان، ARY نیوز، حیدرآباد۔ کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیں ARY نیوز۔